बाबा जान। लो बाबा बेटी। सुनो इब्ने अब्बास, खुदा का शुक्र करो जो अमीर ने तुम्हें माफ कर दिया और मक्के से निकलने की इजाजत दी, वरना मरते दम तक इसी काल कोठरी में तुम सड़ते रहते और तुम्हारी हड्डियां तक इसी काल कोठरी में सड़ गल कर मिट्टी बन जाती। खुदा सत्यानाश करे उस अमीर का जो मुझ जैसे बूढ़े को भी मक्के में नहीं देख सकता। अपनी जबान को काबू में रखो वरना ताइफ पहुंचने की हसरत भी दिल ही में रह जाएगी बुड्ढे। उन्हें बेवतन कर दिया बस नहीं, और फिर धमकी भी देते हो। शायद तुम्हें पता नहीं किससे बात कर रहे हो। ये रसूल खुदा के चचाजाद भाई इब्ने अब्बास हैं। अमीर का दुश्मन है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका नाम क्या है और वो किस नस्ल से है। अगर फिर इसने जबान चलाई तो याद रहे कि जिंदा नहीं बचेगा। खामोश। खुदा की कसम, अगर मेरे बाबा जान के सर से एक बाल भी कम हो जाता तब मैं तुम लोगों को बताती क्या करती। लो बाबा बेटी रहने दो, इन लोगों के साथ बहस करने से क्या फायदा। बाबा जान देखिए बस तो क्या रहने दो। लो बाबा, बस लोगों से बहस करने से अपनी कदर कीमत कम हो जाती है बेटी। गौर से सुनो इब्ने अब्बास, अगर तुमने मक्के आने की कोशिश की तो अमीर अब्दुल्ला इब्ने जुबैर के हुक्म से तुम्हारा खून हलाल है। खोल दो हाथ। खालिद, ताइफ में इन पर नजर रखो। जरा भी गड़बड़ करें तो काम फौरन तमाम कर देना। अमीर ने कहा है कि ये सही और सालिम ताइफ पहुंचे और उमवियों के इलाके में जाकर मर जाएं। तुम खुद डर गए जो काम तमाम नहीं किया कल। मैं अपना काम जानता हूं, बगैर शोर शराबे के। उसका खूनी कुर्ता मत भूल जाना। हमें इब्ने अब्बास और हुसैन इब्ने अली के खून का इंतकाम लेने के बहाने उमवियों से लड़ना है। और हाँ, पहले उस जबान दराज लड़की का काम तमाम करना और फिर अपना काम पूरा करना। अगर वो कोई बहाना न दे तब भी? वो बहाना तुम खुद ही तराशोगे। और अब ये बनी जुबैर का तोहफा है, इब्ने अब्बास के खून में लथपथ और उसका खूनी कुर्ता। तुम हमें ला कर दोगे? हाँ। चलो। अगर दुश्मन का कोई लश्कर होता तो इस फूफीजाद भाई से बेहतर होता। इब्ने जुबैर की बात कर रही हूँ। फूफीजाद भाई, ना तो उसे किसी रिश्तेदारी का लिहाज है और ना उसका कोई दीनो ईमान है। वो सिर्फ मनसबे खिलाफत के पीछे दौड़ रहा है। जो भी उसके सामने आएगा फना हो जाएगा। लेकिन आपने तो खिलाफत का दावा भी नहीं किया, फिर क्यों उसने आपको जिंदान में डालने का हुक्म दिया? इब्ने अब्बास का नाम इब्ने जुबैर के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। देखा नहीं मोहम्मद हनफिया के साथ क्या किया? अली के बेटे को हिजरत करने पर मजबूर कर दिया। जिंदान की काल कोठरी भी इसलिए थी कि हमें मक्का छोड़ने पर मजबूर कर दे। लेकिन काश आप रहने के लिए मदीने का इंतखाब कर लेते। वहां पर हमारे जानने वाले भी थे,
کہ جو مشکلات کو برداشت کرنا ہمارے لیے آسان کر دیتے. نہیں لبابا بیٹی، کیا تم نے نہیں دیکھا مدینے والوں کے ساتھ کیا کیا گیا؟ انہوں نے مدینے پر حملے کر کے وہاں کے لوگوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں. مدینے کے لوگوں کو آپ جیسے رہنما کی ضرورت تھی. اگر آپ ان کے رہنما ہوتے تو وہ امویوں پر حملہ کر کے انہیں اس طرح تہس نہس کر دیتے کہ تاریخ یاد رکھتی. اگر آپ مدینے میں علم خلافت بلند کرتے تو مجھے یقین ہے کہ بہت جلد سارا حجاز آپ کے ساتھ ہو جاتا. کیا کہہ رہی ہو بیٹی؟ انہوں نے آل رسول کے 70 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، قبر رسول کی حرمت پامال کی اور گھوڑوں کے ساتھ حرم رسول میں داخل ہوئے. 3 دن تک مدینے والوں کی جان مال عزت و آبرو کو امویوں پر حلال کر دیا. خلافت رسول کیا کوئی کھیل ہے جس کا میں دعویٰ کر بیٹھوں؟ کیا خلافت محمد کوئی کھیل تھا جو مکے میں ابن زبیر اور شام میں یزید نے اس کا دعویٰ کیا؟ رسول خدا سے آپ کی رشتہ داری بھی زیادہ قریب ہے اور آپ کا اسلام بھی زیادہ بہتر ہے. اسلام؟ بنی امیہ اسلام کو صرف اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے، جس طرح بنی زبیر نے اسلام اور فرزند رسول کے خون کے انتقام کو خلافت حاصل کرنے کا بہانہ بنا لیا تھا. آپ ہمیشہ محتاط رہیں بابا جان. اگر شروع ہی میں پوری طاقت اور جرأت کے ساتھ میدان میں آ جاتے تو آج اسلامی سرزمین بنی امیہ اور بنی زبیر کے ہاتھوں اس طرح ٹکڑے ٹکڑے نہ ہوتی. اگر ابن حنظلہ کو معلوم ہوتا کہ مدینے کے لوگوں پر کیا مصیبت آئے گی تو زیادہ احتیاط کرتے. وہ صرف ایک بوڑھے آدمی تھے جو احتیاط کو چھوڑ کر میدان میں آ گئے، لیکن ان کی حیثیت آپ جیسی نہیں تھی. مجھے یقین ہے کہ اگر آپ میدان میں اترتے تو کہانی کچھ اور ہی ہوتی. بہتر ہے ان دونوں کو یہیں مار کے ختم کر دوں اور پھر اپنا مال حاصل کر لوں. نہیں خالد، نہیں، انہیں طائف پہنچنے کے بعد مارنا ہے. طائف کے اموی علاقے میں ان دونوں کا کام تمام کروں گا. غسیل الملائکہ؟ حنظلہ مدینے میں قبیلہ اوس کے ایک سردار کے بیٹے تھے. جس وقت رسول خدا نے مدینے ہجرت کی تو باوجود یہ کہ وہ جوان تھے لیکن پیغمبر پر ایمان لے آئے اور آن حضرت سے بڑی محبت کرتے تھے، اپنے والد کے برخلاف کہ جس کا ایمان صرف مدینے والوں کے رنگ میں رنگ جانے کی خاطر تھا. حنظلہ کو پیغمبر سے بڑا لگاؤ تھا، یہاں تک کہ جب جنگ کا موقع آیا اور رسول خدا نے فرمایا کہ سپاہ مکہ سے مقابلے کے لیے مسلمان تیار ہو جائے، السلام علیکم بابا جان. وعلیکم السلام حنظلہ. کیسے ہیں بابا جان؟ ہیں؟ یہ زرہ اور شمشیر کس لیے ہے؟ آپ کو معلوم نہیں ہوا؟ نہیں، بتاؤ تو جانے. رسول خدا نے حکم دیا ہے کہ دفاع کے لیے تیار رہیں. اچھا، تو اس کا تم سے کیا ربط ہے؟ تعلق نہیں ہے. پیغمبر کے چچا عباس نے ابھی ابن کعب کے ہاتھوں ایک خط بھیج کر بتایا ہے کہ مکے کا لشکر مدینے کی طرف آ رہا ہے. آ رہا ہوگا. اس جنگ کا مجھ سے اور تم سے کیا تعلق ہے؟ مذاق کر رہے ہیں بابا جان. مذاق کس بات کا؟
ابن ابی سلول نے پیغام بھجوایا ہے کہ اگر ہمیں اس کی لڑکی چاہیے تو شادی میں دیر نہ کریں. تو بھجوایا ہوگا، جنگ کے بعد سوچیں گے. بس کرو حنزلہ، جنگ کے بعد؟ میں نے ابن ابی سلول سے بات کی ہے، اس نے کہا ہے کہ شادی یا تو جمعے کو ہوگی یا پھر کبھی نہیں ہوگی. تم خود بھی تو جمیلہ کو کھونا نہیں چاہتے ہو، ہے نا؟ بالکل نہیں بابا جان، آپ کو خود پتہ ہے کہ میں جمیلہ کو بہت زیادہ چاہتا ہوں، مگر اس وقت اگر مگر کی ضرورت نہیں ہے. تم گھر میں رکو حنزلہ اور شادی کی تیاری کرو. میں ابن ابی سلول کے گھر جا رہا ہوں تاکہ... یہ نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا؟ تم گھر میں نہیں رک سکتے تاکہ اپنی شادی کی تیاری کر سکو؟ نہیں، میں نہیں کر سکتا. میں گھر بیٹھ کر رسول خدا کو میدان جنگ میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا. بس بہت ہو گیا حنزلہ، تم محمد پر ایمان لائے ہو، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ مسجد گئے، نماز پڑھی، کوئی بات نہیں. ان کے کہنے پر چلے، یہ بھی مان لیا، مجھے سب کچھ قبول ہے. مگر میں یہ بات برداشت نہیں کر سکتا کہ محمد کی وجہ سے میری مرضی کے خلاف کام کرو اور مجھے رسوا کر دو. آپ کی عزت اور جنگ میں میری شرکت میں کون سا ٹکراؤ ہے؟ میں جمیلہ کو بھی چاہتا ہوں اور جہاد کے وقت پیغمبر کے ساتھ بھی رہنا چاہتا ہوں. ٹکراؤ یہ ہے کہ ابن ابی سلول نے مجھ سے درخواست کی کہ اس کی لڑکی کے ساتھ تمہاری شادی اسی جمعے کو کر دوں، اور میں نے اس کی بات مان لی ہے. اب اگر تم جنگ پر چلے گئے تو یہ مطلب ہوگا کہ تم اس کی لڑکی نہیں چاہتے، اور یہ اس کے خاندان کی بہت بڑی توہین ہوگی. بابا جان، مجھے اس بارے میں کسی سے بات کرنی ہوگی. کس سے؟ رسول خدا سے. رسول خدا؟ اچھا، تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ میری عزت بچانے کو تم محمد کی اجازت سے مشروط کرو گے؟ ایسا نہیں ہے بابا جان، ایسا نہیں ہے. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. تم محمد سے جا کے اجازت لینا چاہتے ہو تاکہ... بابا جان، ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کو خود پتہ ہے کہ میں جمیلہ کو بہت چاہتا ہوں، وہ بھی دل کی گہرائیوں سے. لیکن آج شادی کا دن نہیں ہے، آج جنگ کا دن ہے. میں نہیں چاہتا جمیلہ کی محبت میرے ایمان میں خلل ڈالے، بس یہی. نہیں، شاید تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ابن ابی سلول کیسا آدمی ہے. تمہیں نہیں معلوم کہ اگر اسے پتہ چلا کہ ہم اس کی بات ٹال رہے ہیں اور شادی میں ٹال مٹول کر رہے ہیں تو وہ کیا کرے گا. میں اب اس سے زیادہ اس کی باتیں برداشت نہیں کر سکتا. میں ابن ابی سلول کے پاس جا رہا ہوں اور کہہ دوں گا کہ تم جمیلہ کو نہیں چاہتے. رک جائیے بابا جان، رک جائیے. مجھے اتنا موقع دے دیں کہ گھر رکنے کے لیے رسول خدا سے جا کر اجازت لے لوں. اگر اجازت نہ ملی تو؟ بابا جان، ان کے حسن خلق سے بعید ہے کہ وہ اجازت نہ دیں. آپ مطمئن رہیے. حنزلہ، حنزلہ بیٹا کہاں ہو؟ حنزلہ، میں نے کام پورا کر دیا. اب کچھ ہی دیر بعد یہاں صحن میں مہمانوں کا ہجوم ہوگا. اب یہ کہ محمد کیا چاہتے ہیں اور تم کیا چاہتے ہو. اجازت مل گئی ہے بابا جان. سچ؟ جی ہاں بابا جان، مل گئی. مطلب یہ کہ اب تم جنگ میں شرکت نہیں کرو گے؟ جمعے تک، پھر سنیچر سے لشکر سے جا ملوں گا. یہ نہیں ہو سکتا. ارے تم نے کسی کو دیکھا ہے کہ اس کی شادی کی رات ہو اور اگلے ہی دن وہ اپنی دلہن کو چھوڑ کر جنگ پر چلا جائے؟ آخر یہ کیسا اسلام ہے حنزلہ؟ یہ میری خواہش ہے، رسول خدا کی نہیں بابا جان. تو اگر محمد نے نہیں کہا ہے تو تم اپنی دلہن پر ظلم کیوں کر رہے ہو حنزلہ؟ تو میرے اسلام کا کیا ہوگا؟ حنزلہ، اگر ابن ابی سلول کو پتہ چل گیا تو ہماری ایسی کی تیسی کر کے رکھ دے گا. وہ بالکل اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ اس کی لڑکی جمیلہ اکیلی رہے اور تم جنگ پر چلے جاؤ. یہ فالتو کی باتیں اپنے دماغ سے نکال دو. مگر انہوں نے تو آپ کے ساتھ صبح کی... بس بھی کرو حنزلہ. تمہارے محمد کے ساتھ جانے پر نہ میں راضی ہوں، نہ ابن ابی سلول اور نہ جمیلہ. ایک بات میں تمہیں صاف صاف بتا دیتا ہوں، اگر یہ شادی جمعے کو ہو رہی ہے تو صرف اس لیے کہ تم محمد کے ساتھ نہ جا سکو.
और कुछ नहीं। السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میں تو خوش تھی کہ تمہارے پاس آ جاؤں گی اور پوری زندگی تمہارے ہی ساتھ رہوں گی. میں بھی تمہاری ہی طرح خوش ہوں کہ میں تمہارے ساتھ زندگی گزاروں گا. خدا کا شکر ہے کہ جدائی کے دن چلے گئے اور اب ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر خدا کے لطف و کرم سے زندگی کی شروعات کریں گے. تم مجھے چھوڑ کے جانا چاہتے ہو؟ تمہیں چھوڑ کر؟ یہ کیسی بات کر رہی ہو جمیلہ؟ تم تو جانتی ہو کہ میں برسوں تمہاری محبت کی آگ میں جلا ہوں، اور کیا اب تمہیں چھوڑ کے چلا جاؤں گا؟ تم کہہ رہے تھے کل صبح. پریشان مت ہو. کیا تم یہ چاہتی ہو میں اپنا اسلامی فریضہ بھول جاؤں؟ تمہارا ایمان میرے والد اور تمہارے بابا جان کی طرح صرف زبانی تو نہیں ہے نا؟ میں بھی تمہاری طرح رسول خدا پر دل کی گہرائی سے ایمان رکھتی ہوں، مگر میں نہیں چاہتی کہ تم چھوڑ کر چلے جاؤ. اگر نہ گیا تو شہر اور گھر کا دفاع کون کرے گا؟ اگر گئے اور برا مت سوچو جمیلہ. انشاءاللہ کل جنگ کے میدان میں جائیں گے اور سارے مشرکین کو تہس نہس کر دیں گے. جس طرح وہ غزوہ بدر میں رسول خدا سے ہارے تھے، اس بار بھی ہم انہیں شکست دیں گے. مگر ضرور مجھ سے ایک وعدہ کرو گے. کیسا وعدہ؟ یہ کہ جنگ کے فوراً بعد گھر واپس آ جاؤ گے. تم تو جانتے ہو کہ تمہاری واپسی تک میری نگاہیں دروازے پر ہی رہیں گی. ٹھیک ہے میری پیاری بیوی، ٹھیک ہے انشاءاللہ. حنظلہ شادی کا لباس پہن کر خدا سے ملنے گئے اور رسول خدا نے ان کے بارے میں فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ فرشتے آسمان میں انہیں غسل دے رہے ہیں، اس لیے وہ غسیل الملائکہ کے نام سے مشہور ہوئے. میں نے مدینہ میں حنظلہ کی بہادری کے قصے سنے ہیں. کیا وہ واقعی ایک دلیر سردار تھے؟ ہاں، حنظلہ باوجود یہ کہ بالکل جوان تھے اور 20 سال سے زیادہ ان کی عمر نہیں تھی، مگر بڑی بہادری سے لڑتے تھے. گھمسان کی جنگ میں ایک بار ابو سفیان سے مقابلہ ہوا تو ایک جھٹکے میں اسے زمین پر گرا دیا، لیکن اس سے پہلے کہ حنظلہ کا خنجر ابو سفیان کا سینہ چاک کر دیتا، ایک مشرک کے وار سے وہ شہید ہو گئے اور اپنی آرزو حاصل کر لی. اچھا، تو شادی کے فوراً بعد حنظلہ اپنی دلہن کو چھوڑ کر میدان جنگ میں کیوں چلے گئے؟ ان کو تو کسی نے مجبور نہیں کیا تھا. رسول خدا کی محبت. رسول خدا سے اس قدر محبت کرنے والے تھے کہ جو بھی ان کو تھوڑا بہت پہچان لیتا تھا وہ ان کا دیوانہ ہو جاتا تھا اور پھر کبھی نہ چھوڑتا تھا. کاش ہم بھی اس راستے پر باقی رہیں. چلیں. چلو.